बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सिद्ध ओरिजिनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर नेमतें और बरकतें आप पर नाजिल हों। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इमरान के जहन के आखिरी लम्हे में जो ख्याल उभरा था वो ये था कि वो और इसके साथी आखिरकार हिट कर दिए गए हैं। काफिलिस्तानी सीक्रेट सर्विस का मखसूस हेलीकॉप्टर तेजी से परवाज करता हुआ द्रौपदी इलाके पहाड़ की तरफ चला जा रहा था। हेलीकॉप्टर में पारीति सवार थी। इसे मालूम हो गया था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इमरान की सरकर्दगी में एक जीप के जरिए पाकिस्तान से काफिलिस्तान की तरफ रवाना हो गए हैं। गो इसका सेक्शन इसके असिस्टेंट राज की सरकर्दगी में यहाँ तमाम इंतजाम कर चुका था और राज ने इससे ट्रांसमीटर पर तफसीली रिपोर्ट भी दे दी थी। लेकिन अब लेबॉर्ट्री की तरफ जाते हुए अचानक इसे ख्याल आया कि राज और इसके साथी तो लेबॉर्ट्री की बाहर पहाड़ी पर मौजूद हों। लेबॉर्ट्री बंद है तो वो कहाँ रहेगी और कैसे अपने साथियों से राब्ता करेगी। ये ख्याल आते ही वो चौंक पड़ी। इसने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और इस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके इसने इसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो पारीति, कॉलिंग ओवर। पारीति ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस राज, अटेंडिंग यू मैडम, ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से राज की आवाज़ सुनाई दी। राज, मैं हेलीकॉप्टर लेकर आ रही हूँ, तुम सब पूरी तरह होशियार रहो, ओवर। पारीति ने कहा। यस मैडम, हमने हर तरफ मोर्चाबंदी कर ली है। वायरलेस कंट्रोल हैवी मशीन गन्नें भी स्लेट पहाड़ी के 3 अतराफ में नस्ब कर दी गई हैं। इसके अलावा तीनों पहाड़ियों की गारों में हमारे सेक्शन के मुसल्लह अफराद मौजूद हैं, ओवर। राज ने एक बार फिर तफसील बताते हुए कहा। ये तो तुमने मुझे पहले बता दिया था, लेकिन अब मैं हेलीकॉप्टर पर वहां पहुंच रही हूँ। मेरे लिए तुमने क्या बंदोबस्त किया है, ओवर। पारीति ने कहा। आपके लिए लेबॉर्ट्री के अंदर इंतजामात किए गए हैं, मैं खुद भी वहीं मौजूद हूँ। मैंने लेबॉर्ट्री बड़े कमरे में कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें ऐसी मशीनरी नस्ब की गई है कि मैं वहां बैठकर अतराफ की पहाड़ियों को बासानी और मुसलसल चेक कर सकता हूँ और आप भी मेरे साथ रहेंगी, ओवर। राज ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें इत्तला मिल चुकी है कि पाकिस्तानी एजेंट पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं, ओवर। पारीति ने कहा। नहीं मैडम, ये तो अब आप बता रही हैं। वैसे हम कल से इनके मुंतजिर हैं। वो जैसे ही हमारी हदूद में दाखिल हुए हम इनका खात्मा कर देंगे, ओवर। राज ने कहा। ओके, अब हेलीकॉप्टर को कहाँ उतरने का कहूँ, ओवर। पारीति ने कहा। पायलट से मेरी बात करवाएं, मैं इसे तफसील से समझा देता हूँ कि वो हेलीकॉप्टर को स्लेट पहाड़ी के फ्रंट में एक मखसूस जगह उतारेगा। मैं वहाँ मौजूद होऊंगा, ओवर। राज ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मैं दे रही हूँ ट्रांसमीटर पायलट को, ओवर। पारीति ने कहा और फिर ट्रांसमीटर साथ बैठे हुए पायलट की तरफ बढ़ा दिया। हेलो पायलट, कोहन बोल रहा हूँ, ओवर। पायलट ने मोतबाना लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ ने राज से इसे तफसील से समझाना शुरू कर दिया। यस सर, मैं समझ गया हूँ, ओवर। पायलट ने कहा और ट्रांसमीटर वापस पारीति को दे दिया। ओके, मैं आ रही हूँ, ओवर एंड ऑल। पारीति ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने वापस अपनी जैकेट की जेब में डाल लिया। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद पहाड़ी इलाका शुरू हो गया और थोड़ी ही देर बाद हेलीकॉप्टर एक कदरे बड़ी मुस्ता चट्टान पर उतर गया। वहां राज पहले से मौजूद था। तुम वापस जाओगे, जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें कॉल कर लिया जाएगा, पारीति ने उठते हुए पायलट से कहा। यस मैडम, पायलट ने जवाब दिया। तो पारीति दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी और कुछ फासले पर खड़े राज की तरफ बढ़ गई। आइए मैडम, मेरे पीछे आ जाइए, राज ने मोतबाना लहजे में कहा और मुड़कर आगे बढ़ने लगा, जबकि हेलीकॉप्टर दोबारा फिजा में बुलंद हुआ और घूमकर वापस चला गया। राज कुछ फासले पर मौजूद एक चट्टान के सामने पहुंचकर रुका। फिर इसने अपना हाथ चट्टान पर एक जगह पर रखकर दबाया तो सरर की आवाज के साथ ही चट्टान साइड पर हटती चली गई। दूसरी तरफ एक छोटा सा गार था। आइए मैडम, राज ने मुड़कर कहा और फिर गार के दाने से अंदर दाखिल हो गया। छोटे से गार में बहुत हल्की सी रोशनी मौजूद थी। पारीति के अंदर दाखिल होते ही राज ने एक जगह पैर रखकर इस जगह को दबाया तो सरर की आवाज के साथ ही चट्टान वापस अपनी जगह पर आ गई। अब गार के अंदर गुप्त अंधेरा फैल गया था। राज ने जेब से पेंसिल टॉर्च निकाली और दूसरे लम्हे गार में तेज रोशनी फैल गई। आइए, राज ने कहा और फिर गार के आखिरी हिस्से में पहुंचकर एक कोने में जमीन में मौजूद एक पत्थर पर पैर मारा तो सरर की तेज आवाज के साथ गार की एक साइड खुल गई। आगे राहदारी थी। वो राहदारी में दाखिल हुए। थोड़ी देर बाद वो काफिलिस्तानी लेबॉर्ट्री में मौजूद थे। वहां 4 सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे। लेबॉर्ट्री तो खाली हो चुकी है ना, पारीति ने कहा। यस मैडम, तमाम कीमती मशीनरी और साइंसदानों को यहाँ से हटा लिया गया है। अब यहाँ सिर्फ आम सी मशीनरी है, राज ने जवाब देते हुए कहा। पहले तुम अपना पोर्शन दिखाओ, फिर मैं पूरी लेबॉर्ट्री का राउंड लगाऊंगी, पारीति ने कहा। यस मैडम, आइए, राज ने कहा और फिर वो पारीति को एक बड़े कमरे में ले आया। यहाँ एक तरफ बड़ी सी स्क्रीन दीवार पर नस्ब थी, साथ ही एक अदादा मशीन मौजूद थी। एक साइड पर एक बड़ी सी मेज पड़ी थी जिसके पीछे 2 कुर्सियां मौजूद थीं। मेज पर मुस्ततील शक्ल की एक मशीन मौजूद थी। यह है मैडम कंट्रोल रूम, राज ने कहा। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं राउंड लगाकर आ रही हूँ, फिर चेकिंग करेंगे, पारीति ने कहा और मुड़कर कमरे से बाहर आ गई। फिर तकरीबन इसे निस्फ घंटा लेबॉर्ट्री का राउंड लगाने में लग गया। लेबॉर्ट्री में वाकई काठ कबार और आम सी मशीनरी के अलावा और कुछ ना था। वो मुतमईन सी होकर वापस कंट्रोल रूम में दाखिल हुई तो कुर्सी पर बैठा राज इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ।
آئیے میڈم، آپ بروقت آئی ہیں۔ اطلاع ملی تھی کہ پاکستانی ایجنٹوں کو دائیں طرف کی پہاڑیوں پر دیکھا گیا ہے۔ ہمارے آدمی انہیں چیک کر رہے ہیں، راج نے کہا تو پاریتی بے احتیاط چونک پڑی۔ او تو یہ لوگ پہنچ گئے، کہاں ہیں وہ؟ مجھے دکھاؤ، پاریتی نے بڑی بے چینی سے پوچھا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ جس جگہ انہیں دیکھا گیا ہے وہ بھی ہماری رینج سے باہر ہے، راج نے کہا، اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے سامنے موجود مستطیل شکل کی مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا تو اسکرین 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہر حصے میں علیحدہ علیحدہ مرد نظر آ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک حصے میں ایک مرد اور ایک عورت چٹان کی اوٹ لے کر آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ او یہ تو صرف 2 ہیں، باقی کہاں ہیں؟ پاریتی نے اچھلتے ہوئے کہا۔ وہ بھی سامنے آ جائیں گے، سیٹلائٹ سے تو یہ لوگ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے، راج نے جواب دیا۔ اسی لمحے مشین میں تیز فائرنگ کی آوازیں ابھری اور اسکرین پر نظر آنے والے مرد کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن سے شعلے نکلتے نظر آئے اور پھر 2 انسانی چیخیں سنائی دی تو پاریتی ایک بار پھر اچھل پڑی۔ یہ فائرنگ کر رہے ہیں اور یہ چیخیں کس کی ہیں؟ پاریتی نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ ہمارے آدمیوں کو ہٹ کیا گیا ہے، میں بھی ان کا خاتمہ کرتا ہوں، یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، راج نے گھمبیر لہجے میں کہا اور تیزی سے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد ایک بار پھر فائرنگ کی آوازیں سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اسکرین پر نظر آنے والے مرد اور عورت دونوں اس طرح پلٹ کر نیچے گرے اور کافی نیچے تک رول ہوئے ہوئے وہ بڑی چٹانوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ لیکن اسی لمحے اسکرین کے ایک اور حصے میں بھی ایک عورت اور مرد نظر آئے، لیکن راج مسلسل مشین آپریٹ کرتا رہا۔ پھر ان دونوں کا بھی وہی انجام ہوا جو اس سے پہلے 2 کا ہو چکا تھا۔ گڈ راج، ویری گڈ، پاس بیٹھی پاریتی نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اسی لمحے اسکرین کے ایک اور حصے پر 2 مرد نظر آنے شروع ہو گئے۔ راج نے ایک بار پھر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا اور اس بار بھی دونوں چیختے ہوئے نیچے گرے اور لڑکتے ہوئے بڑی چٹانوں کی اوٹ میں غائب ہو گئے۔ یہ ہٹ ہونے کے بعد نظر کیوں نہیں آ رہے؟ پاریتی نے راج سے پوچھا۔ یہ بڑی چٹانوں کے پیچھے موجود چٹانوں کے ساتھ رک جاتے ہیں کیونکہ یہ اب لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، اس لیے یہ آسود حرکت نہیں کر سکتے، راج نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر کافی دیر تک جب کوئی اور اسکرین پر نظر نہیں آئے تو راج نے مشین کا ایک اور بٹن پریس کر دیا۔ چیک کر کے بتاؤ ڈیوڈ، کوئی بچ تو نہیں گیا؟ راج نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے چیک کر لیا ہے باس، یہ 6 افراد ہیں، 4 مرد اور 2 عورتیں، اور یہ سب ہٹ ہو چکے ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ریس سے چیک کر کے بتاؤ، راج نے پہلے کی طرح تیز لہجے میں کہا۔ میں نے ریس سے ہی چیک کیا ہے باس، ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر ان کی لاشیں لیبارٹری کے گیٹ پر پہنچ جاؤ، میں گیٹ کھول رہا ہوں، راج نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور راج نے بٹن آف کر دیا۔ مبارک ہو میڈم، ہم کامیاب رہے ہیں، راج نے مڑ کر ساتھ بیٹھی پاریتی سے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ وکٹری فار کافرستان، پاریتی نے بھی مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی کامیابی کی تیز چمک نمایاں نظر آ رہی تھی۔ اور پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد لاشوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پاریتی اور راج دونوں لیبارٹری کے ایک بڑے کمرے میں آ گئے تھے تاکہ یہاں لاشیں چیک کر کے ہی وہ شاگل کو کامیابی کی اطلاع دیں۔ تھوڑی دیر بعد 2 افراد اس بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے کاندھوں پر 2 افراد لدے ہوئے تھے جن میں ایک مرد اور ایک عورت تھی۔ یہ اب بھی زندہ ہے میڈم، لیکن شدید زخمی ہے، آنے والے نے کہا، اور پھر کاندھوں پر لدے ہوئے دونوں افراد کو نیچے فرش پر ڈال دیا۔ تو گولی مار دینی تھی، اس حالت میں کیوں اٹھا لائے ہو؟ راج نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں ٹھیک ہے، انہیں چیف شاگل کے ہاتھوں ہلاک کرایا جائے گا، یہاں میڈیکل باکس ہوگا، ان کا اس حد تک علاج کر دو کہ یہ چیف شاگل کے آنے تک زندہ رہیں۔ یک لحظت پاریتی نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ میڈم یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، یہ تو ہمارے خصوصی حربوں سے مار کھا گئے ہیں، راج نے کہا۔ یہ شدید زخمی ہے، چیف شاگل کے آنے تک تو صرف انہیں زندہ رکھنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ دوبارہ حرکت میں آ جائیں، لیکن چیف شاگل انہیں اپنے ہاتھوں ہلاک کر کے بے حد خوش ہوگا، پاریتی نے جواب دیا تو راج نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ کیپٹن شکیل کی آنکھیں کھلی تو چند لمحوں تک اس کے ذہن پر دھند سی چھائی رہی، لیکن پھر یہ دھند ہلکی ہوتے ہوتے غائب ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل کو یاد آ گیا کہ وہ عمران کے ساتھ کار میں نصب ہیوی مشین گن کو بیکار کر کے باہر آ گئے تھے کہ انہیں دور سے فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دی، اور پھر وہ اور عمران اس طرف بڑے ہی کے تھے، ان کے قریب سے فائرنگ ہوئی اور کیپٹن شکیل کو ایسے محسوس ہوا جیسے گرم سلاحیں اس کے جسم میں گھستی چلی گئی ہوں، اور پھر اس کا ذہن تاریک ہو گیا۔ یہ سب کچھ یاد آتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن چند لمحوں کے لیے تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا پورا جسم بے حس و حرکت ہو گیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے جسم نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی سی مزید کوشش کرنے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو گیا۔ البتہ اس کے جسم میں حرکت کرنے سے درد کی تیز لہریں تھی، دوڑنے لگ گئی تھی، لیکن وہ بہرحال اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بڑے کمرے میں فرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمران، صفدر، تنویر، جولیا اور صالحہ بھی فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، البتہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی باقاعدہ بینڈیج کی گئی تھی۔ قریب ہی ایک بڑا سا میڈیکل باکس بھی کھلی ہوئی حالت میں موجود تھا۔ کچھ چیزیں باہر بکھری ہوئی حالت میں پڑی تھی، لیکن ان کی بینڈیج کے انداز سے ناڑی پن صاف جھلک رہا تھا۔ اس کے بازو اور ایک ٹانگ پر بینڈیج کی گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور پھر بڑی مشکل سے وہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔
اس کی ایک ٹانگ خاصی زخمی تھی، اس لیے اس ٹانگ پر زور نہ دیا جا رہا تھا اور زخمی بازو بھی درد کر رہا تھا، لیکن یہ درد قابل برداشت بھی تھا اور اس کا بازو حرکت بھی کر رہا تھا۔ کھڑے ہو کر اسے احساس ہوا تھا کہ اس کے کوٹ کے اندرونی جیب میں کوئی چیز موجود ہے۔ اس نے اٹھ کر سب سے پہلے اسے چیک کیا تو دوسرے لمحے اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ کوٹ کے اندرونی جیب میں ایک چھوٹی سی ٹارچ موجود تھی۔ پینسل ٹارچ ایک جدید آلہ تھا۔ بظاہر یہ پینسل ٹارچ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ریز پسٹل بھی تھا۔ اس میں سے نکلنے والی ریز جس پر پڑتی تھی اسے کئی گھنٹوں تک بے حس و حرکت کر دیتی تھی۔ یہ جدید آلہ کیپٹن شکیل کے ایک دوست نے اسے ایکریمیا سے خصوصی طور پر بھجوایا تھا، کیونکہ اس کا وہ دوست ایکریمیا کی ایک سرکاری ایجنسی کے جدید اسلحہ سیکشن میں کام کرتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ کیپٹن شکیل پاکیزیہ کی ملٹری انٹیلیجنس سے متعلق ہے۔ چونکہ کیپٹن شکیل کو جدید اسلحہ سے بے حد دلچسپی تھی، اس لیے ان دونوں کے درمیان فون پر جدید اسلحے کے بارے میں تفصیلی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ یہ ٹارچ نما ریز پسٹل بھی ایکریمیا کی جدید ایجاد تھی، اس لیے جب کیپٹن شکیل کو اس کے دوست نے اس بارے میں بتایا تو کیپٹن شکیل نے باقاعدہ فرمائش کر کے یہ ریز پسٹل منگوا لیا تھا، اور یہاں آنے سے پہلے کیپٹن شکیل نے اس لیے اسے جیب میں ڈال لیا تھا کہ شاید یہ کہیں کام آ جائے۔ گویا اس کی باقی جیب وہ خالی تھی، لیکن یہ چھوٹی سی ٹارچ اندرونی جیب میں پڑی رہ گئی تھی۔ اس جیب کو شاید چیک نہ کیا گیا تھا، لیکن اس وقت اس کی موجودگی نے کیپٹن شکیل کو بارہا حوصلہ دیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے کیپٹن شکیل کو خطرہ تھا کہ کوئی اچانک اندر آ گئے تو اسے اس حالت میں دیکھ کر اس پر فائر بھی کھولا جا سکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک ٹانگ پر زور دے کر چل رہا تھا۔ بہرحال وہ دروازے پر پہنچ کر تھوڑا سا سائڈ پر ہوا، کیونکہ اسے دو آدمیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت کی آواز تھی۔ چیف شاگل سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا، وہ نہ جانے کہاں ہے، البتہ اب ان کا خاتمہ ہم خود کر دیں تو بہتر ہے۔ عورت کی آواز سنائی دی۔ یس میڈم، ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے خطرناک ہے، مرد کی آواز سنائی دی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے اس دروازے کی طرف ہی آ رہے تھے جس کی سائڈ میں کیپٹن شکیل موجود تھا۔ کیپٹن شکیل کے ہاتھ میں ریز پسٹل موجود تھا۔ چند لمحوں بعد قدموں کی آوازیں دروازوں تک پہنچ گئیں، اور پھر جیسے ہی ایک عورت اور ایک کے بعد ایک مرد دروازے سے اندر داخل ہوئے، کیپٹن شکیل نے ریز پسٹل کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے وہ دونوں لہرا کر وہیں دروازے کے سامنے ہی ڈیر ہو گئے تو کیپٹن شکیل تیزی سے آگے بڑھا اور دروازے سے باہر راہداری میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ اس عمارت میں اس بے ہوش مرد اور عورت کے علاوہ 4 افراد موجود تھے جو یونیفارم سے سیکیورٹی گارڈ لگتے تھے، اور وہ چاروں ایک ہی کمرے میں موجود تھے، اس لیے انہیں بے ہوش کرنا کیپٹن شکیل کے لیے مشکل نہ تھا۔ باقی وقت اسے عمارت کی چیکنگ میں لگا، لیکن وہ اب مطمئن تھا کہ اس عمارت میں اس کے علاوہ کوئی آدمی ہوش میں نہ تھا۔ اب اس نے عمران کو ہوش میں لانے کا فیصلہ کیا۔ عمران کی پسلیوں پر بینڈیج کی گئی تھی اور ایک بازو پر بھی پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ کیپٹن شکیل نے میڈیکل باکس میں موجود پانی کی ایک بوتل نکالی اور اسے کھول کر اس نے ہاتھ سے عمران کا منہ بینچا اور پھر بوتل کا دہانہ اس کے منہ میں گھسیٹ دیا۔ پھر جیسے ہی پانی عمران کے حلق سے نیچے اترا، عمران کے جسم میں حرکت کے تاثرات نظر آنے لگے۔ پھر تقریباً آدھی بوتل پی جانے کے بعد عمران کی آنکھیں کھل گئیں تو کیپٹن شکیل نے بوتل ہٹائی اور ایک طرف رکھ دی۔ کیپٹن شکیل، تم پوری طرح ہوش میں آتے ہی عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات ابھرے، لیکن پھر وہ نارمل ہو گیا۔ تو کیپٹن شکیل نے اسے اپنے ہوش میں آنے سے لے کر اب تک ہونے والی تمام کارروائی کے بارے میں بتا دیا۔ ریڈ ریز پسٹل، بہت خوب، تم نے آج اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کی زندگیاں بچائی ہیں، عمران نے تحسین امیز لہجے میں کہا، اور پھر اٹھنے کی کوشش کی تو کیپٹن شکیل نے اسے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ عمران صاحب، آپ کی جلد کا رنگ بتا رہا ہے کہ آپ کے جسم میں زہر پھیل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے گولی ابھی اندر موجود ہے، لیکن یہ رنگ ابھی کافی ہلکا ہے اور خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی گولی کو نکالنا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ پہلے سب ساتھیوں کو چیک کرنا ہوگا، میڈیکل باکس قریب کرو، میں دیکھتا ہوں، تم میری مدد کرو، آخر میں میری باری آئے گی، عمران نے کہا۔ تو کیپٹن شکیل عمران کے سار پر بے اختیار مسکرا دیا۔ پھر کیپٹن شکیل اور عمران دونوں نے مل کر صفدر، تنویر، جولیا اور صالحہ کے زخموں کو چیک کیا۔ صفدر کے جسم میں ایک گولی موجود تھی، اسے نکالا گیا اور ان کی باقاعدہ انداز میں بینڈیج کی، بلکہ انہیں طاقت کے انجیکشنز بھی لگا دیے گئے۔ آخر میں کیپٹن شکیل نے عمران کی پسلیوں میں اٹکی ہوئی گولی باہر نکال دی۔ اس گولی کی وجہ سے عمران کے جسم میں زہر پھیل رہا تھا۔ گولی ترچھی تھی اور کھال کے قریب ہی اٹک گئی تھی، اس لیے نہ ہی زیادہ زہر پھیلا تھا اور نہ ہی گولی سے عمران کی جان کو خطرہ تھا، لیکن اگر گولی مزید کچھ گھنٹے اندر رہتی تو اس قدر زہر پھیل سکتا تھا کہ عمران کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس عورت کو، جسے تمہارے بقول میڈم کہا جا رہا ہے، کرسی پر ڈال دو اور باقی جتنے بھی افراد ہیں ان کا خاتمہ کر دو، عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، میں اس دوران اس اجڑی ہوئی لیبارٹری کی تلاشی لے لوں، شاید کوئی کام کی چیز سامنے آ جائے، عمران نے کہا، اور پھر وہ قدم بڑھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ شاگل اپنے آفس میں داخل ہوا تو اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ شاگل پرائم منسٹر کا افغانستان کی خصوصی میٹنگ میں کئی گھنٹے لگا کر ابھی سیدھا آفس آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ دروپدی لیبارٹری سے میڈم پاریتی بار بار کال کرتی رہی ہیں، وہ آپ کو کوئی ضروری اطلاع دینا چاہتی تھی، لیکن آپ پرائم منسٹر میٹنگ میں مصروف تھے۔
آپ اب تشریف لائے ہیں تو میں میڈم کو کال کر کے بتا دوں کہ آپ تشریف لے آئے ہیں۔ دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا شاگل آفس پہنچ گیا ہے، کیونکہ شاگل کے ہیڈ کوارٹر آنے پر سب نے نہ صرف چوکنا بلکہ محتاط بھی ہو جانا تھا، اس لیے شاگل کی آمد کے بارے میں سب کو معلوم ہو جایا کرتا تھا۔ اچھا کراؤ بات، شاگل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور پھر اس نے میز کی دراز کھول کر ایک فائل نکال کر اپنے سامنے رکھی اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل نے کہا۔ میڈم پاریتی لائن پر ہیں چیف۔ دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہیلو پاریتی، کیوں فون کیے تھے تم نے؟ کوئی خاص بات؟ شاگل نے کہا۔ چیف، میں آپ کو وکٹری کی خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔ میں نے اور میرے آدمی نے پاکیزیائی ایجنٹوں کو پہاڑیوں پر ہی گھیر لیا اور انہیں دفعے اٹھا کے لیبارٹری میں لایا گیا۔ دوسری طرف سے پاریتی نے کہا تو شاگل بے اختیار اچھل پڑا۔ تم نے انہیں ہلاک نہیں کیا، کیوں ان شیطانوں کو زندہ رکھا ہے؟ یہ تو پانسا پلٹنے کے ماہر ہیں، شاگل نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ میں انہیں آپ کے ہاتھوں ہلاک کرانا چاہتی تھی تاکہ انہیں ہلاک کرنے کا کریڈٹ آپ کو ملے، اور یہ کریڈٹ آپ کا حق ہے، لیکن جب آپ سے رابطہ نہ ہو سکا تو میں نے خود انہیں ہلاک کر دیا۔ دوسری طرف سے میڈم پاریتی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ واقعی ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیا واقعی؟ کیا تم درست کہہ رہی ہو؟ شاگل نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کسی ناممکن کام کو پاریتی ممکن کہہ رہی ہو۔ یس چیف، ان کی لاشیں میرے سامنے پڑی ہیں، آپ بے شک خود یہاں تشریف لا کر چیک کر لیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا ان میں عمران شامل ہے؟ کہ وہ اپنی اصلی شکل میں ہے یا میک اپ میں ہے؟ تم نے اسے کیسے پہچانا ہے؟ اور کیا یہ عمران واقعی مار چکا ہے؟ کیا واقعی؟ شاگل نے ایک بار پھر حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ میں نے عمران کو دیکھا ہوا ہے چیف، اور وہ اپنے اصلی چہرے میں تھا۔ اس کے ساتھ 3 مردیں اور 2 عورتیں تھیں۔ یہ دو کے گروپ بنا کر لیبارٹری کے اوپر آئے تھے، لیکن میرے آدمیوں کے ہاتھوں زخمی ہو گئے اور پھر ہم انہیں اٹھا کر لیبارٹری میں لے آئے، یہاں میں نے انہیں ہلاک کر دیا ہے، پاریتی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ انہیں ہیلی کاپٹر میں ڈال کر ہیڈ کوارٹر لے آؤ، شاگل نے کہا۔ آپ کے حکم کے انتظار میں تھی، ہیلی کاپٹر تو مجھے چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا، آپ حکم دے تو آئے گا، پاریتی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او اچھا، میں بھی بھجواتا ہوں ہیلی کاپٹر، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ چیف، اس لیبارٹری کو تو اجاڑ دیا گیا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے اسے دانستہ برباد کیا ہو، حالانکہ یہ کام تو اطمینان سے بھی ہو سکتا تھا۔ پھر کیا یہاں کی مشینری بھی نیلور لیبارٹری بھجوائی گئی ہے؟ پاریتی نے کہا تو شاگل بے اختیار اچھل پڑا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ نیلور میں لیبارٹری ہے؟ تم تو یہاں شاید کبھی گئی بھی نہیں، پھر تمہیں کس نے بتایا ہے؟ شاگل نے چونک کر کہا۔ سیکرٹری سائنس نے جب آپ کو فون پر بتایا تھا تو میں آپ کے پاس ہی بیٹھی تھی چیف، پاریتی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او اچھا، تم لاشیں لے کر یہاں پہنچو، شاگل نے کہا۔ یس چیف، آپ یہاں ہیلی کاپٹر بھجوا دیں، پاریتی نے کہا تو شاگل نے اوکے کہہ کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اسے یکے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دیے۔ یس چیف، شیر سنگھ بول رہا ہوں، رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ شیر سنگھ پائلٹ کو کہو کہ وہ ہیلی کاپٹر لے کر دروپدی لیبارٹری میں وہاں پہنچے جہاں پہلے پاریتی اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ آیا تھا، وہاں سے پاریتی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ پاکیزیائی ایجنٹوں کی لاشیں بھی لے آئی ہیں، شاگل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس چیف، میں بھی بھجواتا ہوں ہیلی کاپٹر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، شاگل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمایاں تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بے اختیار اٹھ کر ناچنا شروع کر دے۔ عمران کی موت اس کے لیے اتنی بڑی خبر تھی کہ وہ اسے کسی بھی طرح برداشت نہ کر پا رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ عمران دوسروں کی آوازوں کی نقل اس انداز میں کر لیتا ہے کہ کوئی پہچان نہیں سکتا، اس لیے اسے پاریتی سے کوئی ایسا سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ جس سے اسے یقین ہو جاتا کہ دوسری طرف سے بولنے والی واقعی پاریتی ہی ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ اسے خیال آیا کہ اس نے پوچھا تھا کہ نیلور کے بارے میں اسے کیسے معلوم ہوا۔ پاریتی نے بتایا تھا کہ جب سیکرٹری سائنس نے بتایا تو وہ اس وقت ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ ایسی بات تھی جس کا علم کسی بھی صورت میں پاریتی کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔